आलिहि अजमईन वल्लानतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू जो है वो तबक़ा सानिया की इर्स में थी और मसला नंबर जो है वो 1021 है। तबक़ा सानिया में कौन आते हैं? मैयत के भाई बहनें आ जाती हैं और उसके अजदाद आ जाते हैं, ठीक है, नाने दादे और नानी और दादी ये आ जाते हैं जितने ऊपर चलते हैं। 1021 में ये फरमाते हैं कि ला यरिसुल अख़ अविल उख़्त लिल अबे मा वजूदिल अख़ वल उख़्त लिल अबवैन, कि अख़ हो यानी भाई हो या बहन हो लेकिन किसकी तरफ से हो? लिल अब, फ़कत बाप की तरफ से हो, माँ उनकी क्या अलग हो। मा वजूदिल अख़ वल उख़्त लिल अबवैन, जबकि जो है वो माँ और बाप दोनों की तरफ से क्या है? भाई और बहन मौजूद हों, ठीक है। यानी एक बंदा फौत हुआ तो उसके जो है वो एक जो भाई बहन है वो फ़कत बाप की तरफ से हैं और दूसरे भाई बहन जो हैं वो माँ और बाप दोनों तरफ से मौजूद हैं। तो अब यहाँ पे ये क़ानून है कि अगर माँ और बाप दोनों की तरफ से भाई बहन कोई मौजूद हों तो जो फ़कत बाप की तरफ से होता है उससे जो है वो मीरास नहीं मिलती। हाँ, अगर फ़कत माँ की तरफ से तो उससे मिल जाती है, लेकिन जो फ़कत बाप की तरफ से है उससे फिर नहीं मिलती। नाम मा फ़क़दहिम, लेकिन अगर ये मफ़क़ूद हों, कौन जी? यानी अख़ और उख़्त अबवैन की तरफ से, यानी माँ और बाप दोनों की तरफ से जो हैं, अगर ये ना हों तो फिर यारिसूना अला नहज मीरासिहिम, यारिसूना फिर कौन? जो बाप की तरफ से भाई और बहन होंगे वो मीरास पाएंगे और मीरास का उनका जो सहम होगा और तरीक़ाकार होगा वो अला नहज मीरासिहिम उसी तरीके से होगा कि जैसे बहन भाई जो माँ बाप दोनों की तरफ से होते हैं वो मीरास पाते हैं। अब वो हिसाब किताब कैसे रहेंगे वो यूँ मिसाल दे रहे हैं। फ़लिल अख़ी मिनल अब वाहिदन काना औ मुतअद्दिदन, के जो एक भाई होगा मिनल अब बाप की तरफ से, एक हो या मुतअद्दिद हो, ठीक है, उसको क्या मिल जाएगा? तमामुल माल बिल क़राबत, उसे सारे के सारा मिल जाएगा माल क़राबत की वजह से। उसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर आप अनवाउ सिहाम में जाके देखें तो जो बाप की तरफ से एक भाई होता है या बाप की तरफ से फ़कत बाप की तरफ से ज़्यादा भाई होते हैं उनका सहम नहीं लिखा गया, ये जो है वो क़राबतन क्या पाते हैं? मीरास पाते हैं। वलिल उख़्तिल वाहिदत अन्निस्फ़ु बिल फ़र्ज़ व निस्फ़ुल आख़र बिल क़राबत, और अगर एक बहन है, ठीक है, किसकी तरफ से? बाप की तरफ से, तो उसका जो है वो फ़र्ज़ मौजूद है, यानी सहम क्या है? उसका मौजूद है, वो उसे निस्फ़ मिलेगा फ़र्ज़ की वजह से और बाकी जो निस्फ़ उसको मिल जाएगा वो क़राबत की वजह से। वलिल अख़वातिल मुतअद्दिदात, और अगर हाँ इसी को रद्दन भी कहा जा सकता है, हाँ इसी को रद्द भी कह देंगे, यानी बाकी जो है वो ये फ़र्ज़न मिल जाएगा। क्योंकि ये हमने बयान किया था ना कि कुछ लोग जो हैं वो फ़र्ज़न भी मीरास पाते हैं और क़राबतन भी पाते हैं, ठीक है, क़राबतन भी से मिल जाएगा। तो क़राबतन को आप रद्दन नहीं कह सकते, रद्दन में ये होता है कि जो बच जाए तो फिर उसे आप रद्द करते हैं, तो हम इसके लिए ताबीर क्या इस्तेमाल करते हैं कि क़राबत की वजह से मिल जाएगा, नतीजा एक ही है, ठीक है। वलिल अख़वातिल मुतअद्दिदात, और अगर कहें बहनें हैं, ठीक है, तो तमामुल माल यरिसना, तो इनको क्या सारे का सारा माल मिल जाएगा, लेकिन सुलुसई है बिल फ़र्ज़ वल बाक़ी रद्दन बिल क़राबत, यहाँ पे रद्दन वाली बात आ गई कि 2 सुलुस जो है वो फ़र्ज़ की वजह से मिलेंगे और बाकी जो है वो क़राबत के सबब से रद्द होगा। तो ये जो है ना, ये जो ताबीर इस्तेमाल की इन्होंने वल बाक़ी रद्दन बिल क़राबत है, तो इसका मतलब क्या है कि आप ये कह दें कि क़राबत की वजह से मिलेगा या ये कह दें कि रद्द होगा, तो एक ही बात है। आप बस आप ये कहेंगे कि रद्द इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि करीबी हैं और उनको मिलता है क़राबत की वजह से, तो लिहाजा जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तो लिहाजा जो अभी हमने कहा कि क़राबत और रद्दन में फ़र्क है, तो वो फ़र्क नहीं है ज़्यादा, एक ही क्या नतीजा। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा कि अख़वात मुतअद्दिदात को 2 सुलुस मिलेंगे, ये 2 सुलुस क्या है? बिल फ़र्ज़ मिलेंगे, फ़र्ज़ के क्या सबब से मिलेंगे? अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो ये 2 सुलुस जो है फ़र्ज़ वाले ये लिखे हुए हैं अनवाए सिहाम में, ये देखें आप, अगर निकाला हुआ है अनवाए सिहाम, 2 सुलुस लिखे हुए हैं वहाँ पे, हाँ सुलुसान वहाँ पे लिखे हुए हैं। वलिल उख्तैन फ़साइदन,
للابوین اور للاب فقط، یعنی بہنیں جو ہے نا ایک سے دو سے زیادہ جب بہنیں ہوں گی، چاہے وہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہوں یا فقط باپ کی طرف سے ہوں، تو ان کو کیا 2 ثلث ملتا ہے۔ تو فقط یعنی باپ والے کو بھی 2 ثلث ملتا ہے اور ماں باپ جو دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو وللاخوات المتعددات کہا نا، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو اخوات متعددات ہیں، چاہے یہ باپ کی طرف سے ہوں یا ماں اور باپ دونوں طرف سے ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا حکم کیا رہے گا؟ ایک ہی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اوپر جو کہا کہ اخت واحدہ کو کیا ملے گا؟ النصف بالفرض ملے گا، تو نصف جو ہے یہ ایک بہن کا حصہ ہے یا کوئی کسی اور کا بھی ہے؟ کون سی بہن کا حصہ ہے؟ یہ پیچھے دیکھیں پھر، ہاں پیچھے جو نصف کی بات ہوئی تھی سہام میں، وہ نصف جو ہے وہ بنت منفردہ کے لیے ہے، والاخت للابوین اور للاب فقط، تو وہ بہن جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہے، فقط باپ کی طرف سے ہے، اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کہ یہ جو یہاں پہ فرمایا کہ ایک ہی بہن کو نصف ملے گا، تو ایک بہن یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو، اس کا بھی کیا ہے؟ یہی کیا رہے گا؟ حکم رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آ جائیں کہ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ وَالْأَخْوَاتُ كُلُّهُمْ لِلْأَبِ، کہ اگر جو ہے وہ بھائی بہنیں جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے کیا ہوں؟ باپ کی طرف سے ہوں، تو پھر ان کا کیا ہے؟ وہاں پہ کوئی سہم حصہ نہیں ہے، پھر سارے کے سارے ان کو کیا ہے؟ قرابتاً ملے گا، تو کان لہم تمام المال، تو ان کے لیے سارے کا سارا مال ہو جائے گا، اور یقسمونہ بینہم، وہ سارے کے سارے مال کو کیا ہے؟ آپس میں تقسیم کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھائی اور بہنیں یعنی لڑکا اور لڑکی دونوں ہیں، تو پھر قانون وہی چلے گا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ حظ الانثیین یعنی 2 مؤنث کا حصہ کس کو ملے گا؟ ایک مذکر کو ملے گا۔ اچھا جی، اگلے مسئلے پہ آ جائے، للأخ المنفرد من الام والاخت كذلك، اچھا ایک بھائی ہے منفرد ہے، منفرد فقط اکیلا بھائی ہے ماں کی طرف سے، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ بہن ہے وہ بھی کیا کذالک، وہ فقط کیا؟ ماں کی طرف سے ہے، تو اب ان کو کیسے مال ملے گا؟ کہتے ہیں کہ المال کلہ یارث، المال کلہ، یہ کیا ہوگا؟ للأخ المال کلہ، یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بات پوری یہاں تک ہو جائے گی، للأخ المال کلہ، کہ ایک اگر بھائی ہے ماں کی طرف سے اور ایک بہن ہے ماں کی طرف سے، تو سارے کا سارا مال کیا انہیں کو مل جائے گا، لیکن یارث السدس بالفرض والباقی ردن بالقرابت، چھٹا حصہ انہیں فرض کی وجہ سے ملے گا اور باقی کیا قرابت کی وجہ سے رد ہوگا۔ اب پیچھے دیکھیں چھٹا حصہ جو ہے وہ ان کے لیے تھا یا نہیں تھا؟ وہ آپ صفحہ نمبر کھول کے رکھیں نا، چھٹا حصہ السدس، ٹھیک ہے، ہاں اس میں انہوں نے کیا تھا تیسرے نمبر پہ، وَلِلْأَخِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا مَعَ عَدْمِ الْجَدِّ، کہ اگر ایک بھائی ہے ماں کی طرف سے اور ایک بہن ہے ماں کی طرف سے، جبکہ کیا ہے؟ جد بھی نہیں ہے یہاں پہ، تو ان کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ فقط یہ چونکہ اکیلے ہیں تو ان کو کیا ہے؟ سدس جو ہے وہ ان کو فرضاً مل جائے گا اور باقی کیا ہے؟ ان کو رد ہو جائے گا یہاں پہ۔ اچھا، وَلِلْإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، اور اگر کیا ہے یہ جو بھائی ہیں ماں کی طرف سے، یہ لِلْإِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، ذکوراً او اناثاً، چاہے جو ہے یہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، یا جو ہے وہ ذکوراً و اناثاً، مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں، دونوں مکس اپ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہے ماں کی طرف سے سارے کے سارے، یعنی ایک بندہ فوت ہوا اور اس کے بھائی بہنیں موجود ہیں، وہ ہیں کس کی طرف سے؟ باپ کی طرف سے نہیں ہیں، فقط کس کی طرف سے؟ ماں کی طرف سے ہیں۔ تو اب ان کو مال کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں کہ المال کلہ، یعنی للإثنين فصاعدا المال کلہ، تو سارے کا سارا جو ہے وہ ان کو کیا مل جائے گا؟ پورے کا پورا مال مل جائے گا، لیکن اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ کہ یارثون ثلثہ بالفرض، کہ ثلث جو ہے وہ ان کو ملے گا فرض کی وجہ سے۔ اب ثلث جو ہے وہ فرض ان کا لکھا ہوا ہے پیچھے، ہاں 5 نمبر پہ ثلث ہے، اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہ وَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ التَّعَدُّدِ، کہ بھائی اور بہن جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اگر تعدد ہو، تعدد سے کیا مراد ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلث ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ثلث جو ہے وہ بالفرض ملے گا اور باقی کیا ملے گا؟ ان کو ردن ملے گا۔
وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ فَرْضًا وَرَدًّا بِالسَّوِيَّةِ، اور ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا، چاہے فرض ہو یا رد ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ برابر تقسیم ہوگا۔ اچھا، اگر مذکر اور مؤنث ہیں تو اس کے درمیان پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایسا نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ماں کی طرف سے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ سارے کے سارا برابر ملے گا۔ یعنی یہاں پہ ظاہر مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ پیچھے کون سا آپشن رکھا ہے انہوں نے کہ او ذکورن و اناسن، کہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوں، واو لگائی نا، کہ مذکر اور مؤنث دونوں بھی ہوں، تو پھر بھی آخر پہ حکم کیا لکھا کہ وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ فَرْضًا وَرَدًّا بِالسَّوِيَّةِ، کہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ برابر کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ یعنی جو ماں کی طرف سے بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ لڑکی کو لڑکے کے کیا ملتا ہے؟ برابر ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا ایک یہ میراث کا مورد ہم رکھ لیتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ ماں کی وجہ سے برابر کیا اس کے بچوں کو سارا کیا ملے گا۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ 1023 میں کہ اذا اجتمع الاخوة بعضهم من الابوین وبعضهم من الام، اگر بھائی بہنیں جمع ہو گئے ہیں کہ بعض جو ہیں وہ ابوین کی طرف سے ہیں اور بعض کیا ماں کی طرف سے ہیں۔ اگر بعض فقط باپ کی طرف سے ہوتے تو انہیں تو نہ ملتا، لیکن بعض جب ماں کی طرف سے ہیں تو انہیں کیا ملے گا ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي مِنَ الْأُمِّ وَاحِدًا، جو ماں کی طرف سے ہے اگر وہ ایک ہو، اکیلا ہو ماں کی طرف سے، تو وہ پیچھے ابھی بیان کر چکے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ سدس ہوتا ہے۔ تو کان لہو سدس ہو تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، ذکرن کانا او انسا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو سدس دے کے والباقی لمن کان من الابوین، باقی اس کو مل جائے گا جو ابوین کی طرف سے ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي مِنَ الْأُمِّ مُتَعَدِّدًا، اور اگر جو ماں کی طرف سے ہیں وہ متعدد ہوں تو وہ پیچھے بیان کیا تھا ان کو ثلث ملتا ہے، تو کان لہم ثلث ہو تو ان کو ثلث ملے گا، اور جو ثلث ملنے کا طریقہ کار بھی یہاں پہ کیا ہوگا کہ یقسم بینہم بالسویہ، یہاں پہ برابر تقسیم ہوگا، ذکورن کانو او اناسن او ذکورن و اناسن، چاہے سارے مذکر ہوں سارے مؤنث ہوں یا مذکر و مؤنث کیا مکس اپ ہوں، پھر بھی یہاں پہ وہ قانون نہیں چلے گا لذکر مثل حظ الانثیین کا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ برابر تقسیم ہوگا۔ اچھا، ثلث ان کو دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا والباقی لمن کان من الابوین، تو باقی کس کو مل جائے گا؟ جو ابوین کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ باقی جو ہے وہ ایک ہو یا کیا ہو جی ایک سے زیادہ ہو۔ اب یہاں پہ چونکہ یہ ماں کی طرف سے نہیں ہے، ابوین کی طرف سے ہیں، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں، تو اگر تو یہ ذکورت اور انوثت میں اتفاق رکھتے ہیں، یعنی سارے کے سارے مذکر ہیں اور سارے کے سارے مؤنث ہیں، تو پھر تو کیا یقسم بالسویہ، تو پھر کیا آپ برابر تقسیم کریں گے۔ لیکن ومعل اختلاف فیہما، اگر اختلاف ہو مذکر اور مؤنث میں تو پھر یہاں پہ جو قانون چلے گا تقسیم کا وہی چلے گا کہ لذکر مثل حظ الانثیین کا۔ یعنی یہاں تک باب میراث میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی کے جو دو لڑکیوں کے حصہ کیا ایک لڑکے کو ملے، ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مثال یہاں پہ آپ یہ رکھیں گے کہ جس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو کیا ملتا ہے؟ برابر ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مثال ہے۔ آگے جا کے کچھ ایسے مصادیق بھی آئیں گے کہ جس میں لڑکی کو جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا لڑکے کی نسبت سے، ٹھیک ہے، یہ حالات بھی کیا بنیں گے۔ لہٰذا میراث میں جو بندے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیشہ لڑکی کو تھوڑا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جس میں لڑکی اور لڑکی کو برابر ملتا ہے، بلکہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جس میں زیادہ بھی ملتا ہے۔ تو برابر کا ایک مورد یہ ہو گیا کہ اگر بھائی بہنیں ماں کی طرف سے ہوں تو ان کو سب کو کیا ملتا ہے؟ برابر ملتا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں رکھا جاتا۔ اچھا جی، نام فی صورت کون المتقرب بالابوین اناسا و کون الاخ من الام واحدا، لیکن اگر یوں صورت ہو کہ جو ماں اور باپ کی طرف سے بھائی بہنیں ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں، بہنیں ہیں، یعنی ماں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں، اور وکون الاخ من الام واحدا، اور جو ماں کی طرف سے بھائی بن رہا ہے وہ کیا ایک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب کہتے ہیں کہ کان میراث الاخوات من الابوین بالفرض ثلثین، تو اب یہاں پہ پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ دو ثلث ان کے تھے یا نہیں تھے، ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا، ہاں دو ثلث وہاں پہ کیا لکھا تھا جی؟ للاختین فصاعدا للابوین او للاب فقط، یہ جو بہنیں ہوتی ہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے یا فقط باپ کی طرف سے، ان کو کیا ملتے ہیں؟ دو ثلث ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ان کو دو ثلث کیا ملیں گے؟
فرض ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وبالقرابت السدس، یہاں پہ قرابت کا مطلب سدس کے ذریعے باقی جو ان کو رد ہوگا وہ چھٹا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چھٹا حصہ کیوں رد ہوگا، یہ ابھی ان کا حصہ نکالتے ہیں نا ماں والے کا، پھر کیا یہ چیز واضح ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، وَإِذَا كَانَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأَبْوَيْنِ أُنْثَىٰ وَاحِدَةً، اور اگر کیا ہے ماں باپ کی طرف سے جو متقرب ہے وہ فقط ایک لڑکی ہے، تو کان لہا نصف فرضاً، تو اس کو کیا ملے گا، آدھا حصہ جو ہے فرضاً مل جائے گا۔ وَمَا زَادَ عَلَىٰ سَہْمِ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ، اور جو سہم متقرب بالام ہے اس سے جو زیادہ ہوگا وہ سدس بنتا ہے یا ثلث بنتا ہے، وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، رد ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آ جائیں اسی پہلی والی صورت میں کہ بھئی یہ جو بہنیں تھیں، ٹھیک ہے، ان صورتحال ہمارے سامنے کیا بنیں گے، فی صورت، نام فی صورت کی یہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے نا، کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی جو ہے وہ ابوین کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے بہنیں ہیں ساری کی ساری، اور ماں کی طرف سے کیا ایک بھائی ہے۔ اچھا، ماں کی طرف سے اگر ایک بھائی ہو تو اس کا کون سا حصہ ہوتا ہے، یہ نکالیں، کیونکہ یہ بہنوں کا تو نکل آیا نا، 2 ثلث ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی طرف سے دونوں بہنیں ہوں گی، ان کے کیا ہوتے ہیں، 2 ثلث ہوتے ہیں۔ تو الاخ من الام واحدا، جو ماں کی طرف سے ایک بھائی ہے اس کو کتنا ملے گا، یہ پیچھے دیکھیں جی، جو ماں کی طرف سے ایک بھائی ہو اس کو کتنا ملتا ہے، یہ سدس ملتا ہے۔ سدس میں آپ پڑھیں گے، اس میں کیا لکھا کہ وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدۃ منہا، یعنی من الام مع عدم الجد، کہ سدس کیسے ملتا ہے کہ ماں کی طرف سے ایک بھائی ہو، ایک بھائی اگر ماں کی طرف سے ہو یا ایک بہن ماں کی طرف سے ہو تو اسے کیا ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ 2 ثلث کسے مل جائیں گے، جو بہنیں ہیں ماں باپ دونوں کی طرف سے، اور 1 سدس کسے مل جائے گا، جو ماں کی طرف سے بھائی ہے اس سے مل جائے گا۔ تو پیچھے کتنا بچے گا، کہتے ہیں پیچھے سدس ہی بچے گا۔ یہ کیسے، 6 لاکھ تھے، وہی 6 لاکھ کی ہم مثال چلاتے ہیں، تو 6 لاکھ کے 2 ثلث کتنے بنتے ہیں، 2 ثلث کیا مطلب کہ 6 لاکھ کے آپ 3 حصے کریں گے نا، ثلث کیا ہوتا ہے، تیسرا حصہ ہوتا ہے نا، تو 6 لاکھ کے 3 حصے کریں گے تو 3 میں سے ہمیں 2 حصے کرنے ہیں، تو 6 لاکھ کے 2 ثلث کتنے بنتے ہیں، ہاں کتنے، نہیں 2 ثلث، 6 لاکھ کے 3 حصے کتنے بنتے ہیں، 3 حصے، ہر حصے میں کتنا آئے گا، 6 کوئی بندہ کہے کہ 6 لاکھ کے 3 حصے کریں، 3 حصے 6 لاکھ کیسے کریں گے، 2 رکھیں گے نا، 2 لاکھ 2 لاکھ اور 2 لاکھ، یہ 3 بنتے ہیں نا، تو 2 لاکھ کیا ہے، 6 لاکھ کا ثلث ہے نا، اگر کل 6 لاکھ ہے، 1 ثلث کتنا ہے، آپ کیا کہیں گے، 2 لاکھ ہے، تو 2 ثلث کتنے ہیں 6 لاکھ کے، 4 لاکھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 4 لاکھ ہم کس کو دے دیں گے، یہ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بہنیں تھیں، 4 لاکھ کس کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو بہنیں تھیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا ہے، وہ جو ماں کی طرف سے بھائی ہے اسے ہم نے کیا دینا ہے، سدس دینا ہے، چھٹا حصہ دینا ہے، تو 6 لاکھ کا چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے، سدس 2 لاکھ یا 1 لاکھ، چھٹا حصہ 6 لاکھ کا چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے، 1 لاکھ بنتا ہے نا، تو 4 لاکھ پہلے مل چکے ہیں، 1 لاکھ اب کیا ہے اس کو دے دیں گے، تو پیچھے کتنا بچے گا، کتنا حصہ بچے گا، سدس ہی بچے گا نا پیچھے، یعنی 1 لاکھ بچے گا تو 1 لاکھ کیا سدس ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ آئی کہ جو ابوین کی طرف سے بہنیں ہیں ان کو 2 ثلث مل جائیں گے فرض کی وجہ سے، اور وبالقرابت یا سدس، اور قرابت کی وجہ سے اس کو رد کتنا ہو جائے گا، سدس ہو جائے گا۔ یعنی رد ہم نے کس کے اوپر کیا، یہ جو بہنیں تھیں اس کے اوپر ہم نے رد کیا، یعنی بہنوں کو یہاں پہ زیادہ مل گیا ہے اور جو بھائی ہے اسے کیا ملا ہے، تھوڑا ملا ہے، ایسے ہوا نا، ٹھیک ہے۔ بھائی جو اکیلا تھا اسے فقط 1 لاکھ دے دیا، اور 5 لاکھ سارے کا سارا کیا ہے ان کے پاس آ گیا، یعنی بھائی کے اوپر رد نہیں ہوا، رد کن کے اوپر ہوا ہے، یہ جو بہنیں تھیں ماں باپ کی طرف سے ان کے اوپر کیا ہوا، رد ہوا ہے۔ ہاں جی واضح ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا كَانَ الْمُتَقَرِّبُ بِالْأَبْوَيْنِ أُنْثَىٰ وَاحِدَةً، ٹھیک ہے، کہ ابوین کی نسبت سے جو متقرب تھی وہ ایک لڑکی تھی، تو اس کو کتنا ملنا ہے، کان لہا نصف فرضاً، اس کو نصف ملنا ہے فرضاً، تو 6 لاکھ کا نصف کتنا ہوتا ہے، 3 لاکھ، ٹھیک ہے، 3 لاکھ کیا اس کو نصف مل جائے گا، اور وما زاد علی سہم المتقرب بالام، اور جو زائد ہے
اس کے سہم سے کہ جو ماں کی طرف سے قریبی ہے، اس کے سہم سے جو زائد ہے، وہ سدس ہو او ثلث ہو، اس کے سہم سے زائد کتنا بنے گا؟ یا سدس بنے گا یا ثلث بنے گا۔ وہ کیا ہے؟ رد علیہا، وہ اسی جو ایک لڑکی ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ رد ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ جو اس کے سہم سے زائد ہے، سہم متقرب الام سے، وہ سدس بنتا ہے یا ثلث بنتا ہے؟ اس کو کیا ہم نے سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو وہ سدس کیسے بنتا ہے؟ یعنی اس کو نصف کیا ہے؟ اس کو دے دیا، نصف کتنا ہو گیا؟ 3 لاکھ۔ ٹھیک ہے، 3 لاکھ اس کو دے دیا، اور اس کو کیا دینا تھا؟ سدس دینا تھا نا، جو ماں کی طرف سے ایک بھائی تھا، 1 لاکھ کیا ہے اسے دے دیا۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے 2 لاکھ بچا، تو 2 لاکھ کو کیا کہتے ہیں؟ سدس کہتے ہیں، ثلث کہتے ہیں 6 لاکھ کا؟ ثلث کہتے ہیں۔ تو یہ ثلث بچ گیا، تو ثلث یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی وما زاد علی سام المتقرب الام، سام متقرب الام کے حصے سے جو زائد ہوگا وہ سدس، وہ سدس بنے گا یا ثلث بنے گا؟ ثلث کب بنے گا؟ اگر جو ہے وہ متقرب الابوین کیا ہو؟ ایک بیٹی ہو۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی طرف سے اگر ایک بیٹی کہہ رہا ہوں، بہن، یعنی ایک اگر بہن ہو تو اسے ہم کیا دے رہے تھے؟ نصف دے رہے، تو یہاں پہ پھر پیچھے کتنا بچے گا؟ ثلث بچے گا۔ اور اگر کیا ہے متقرب الابوین کیا ہے؟ ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ بہنیں ہوں، تو انہیں کتنا ملتا تھے؟ 2 ثلث ملتے تھے۔ تو 2 ثلث 4 لاکھ ہوتے ہیں، چھٹا ایسا ان کو 5 لاکھ دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ سدس بچے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سدس اب اس ثلث کی بات کیوں کی ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ متقرب الابوان جو ہے وہ ایک بہن ہے یا ایک سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، رد علیہا، یہ جو ہے نا سدس پیچھے بچے یا ثلث بچے، یہ سارے کے سارا جو ایک بہن ہے اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ رد ہو جائے گا۔ ولا يرد علی المتقرب بالام، یہاں پہ جو متقرب الام ہوگا نا اس کے اوپر کیا ہے؟ رد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وُجِدَ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ مِنَ الْأَبِ فَقَط، اور اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ کون سے بھائی پائے جائیں؟ باپ کی طرف سے، تو جو باپ کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو لڑائی ہے نا، ان کو تو دینی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ فقط باپ کی طرف سے جو پائے جائیں تو فلا میراث لہم کما عرفت، یہ تو آپ پہلے جان چکے ہیں کہ جو فقط باپ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو کیا میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ ماں کی پاور آ گئی نا۔ باپ کی طرف سے جو فقط ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، اور جو ماں کی طرف سے ہیں ان کو کیا ہے؟ مل جاتا ہے۔ ان کے اوپر رد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو حصہ کیا ہے؟ باقاعدہ ان کو ملتا ہے۔ یہ طبقہ ثانی میں ہے نا؟ ہاں طبقہ ثانی میں، کیونکہ پہلے تو اس طرح نہیں تھا۔ ہاں، بھائی بہن کے بحث ہی طبقہ ثانیہ میں نا۔ ہاں، بیٹی اگر ہم کسی جگہ پہ بیٹی کہہ دیں تو اشتباہن ہوگا، آپ اس کو کیا سمجھیں؟ بھائی بہن ہی سمجھیں، بیٹی وغیرہ کی بحث نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، مرحوم جو فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی ہے اس کی بیٹی اور بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی بہن بھائیوں کی کیا بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا مسئلہ کریں حل۔ اذا لم یوجد للمیت اخوۃ من الابوین، میت کے جو ہے وہ ماں باپ کی طرف سے کوئی بھائی موجود نہیں تھے۔ وکان لہو اخوۃ، اس کے جو ہے وہ بھائی بہنیں ہیں، لیکن بعضهم من الاب فقط، بعض جو ہیں وہ فقط باپ کی طرف سے ہیں، وبعضهم من الام فقط، اور بعض کیا ماں کی طرف سے ہیں۔ اب یہاں پہ ماں والی پاور ہوگی یا باپ والی ہوگی؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں فالحکم کما سبق فی الاخوۃ من الابوین، تو اس کا وہی حکم ہے کہ جب بھی ہم نے بیان کیا ہے۔ کون سا بیان کیا ہے؟ کہ اگر اخوہ من الابوین کی طرف سے ہیں تو وہی والا حکم کیا یہاں پہ ہے؟ وہ حکم کیا ہے کہ من انہ اذا کان الاخ من الام واحدا، کہ جب ماں کی طرف سے ایک بھائی ہو تو کان لہ السدس، تو اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے۔ واذا کان متعددا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ ثلث ملتا ہے۔ اور جو قسم بینہم بالسویہ، ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہوتا ہے۔ والباقی الزائد علی السدس والثلث، اور باقی جو ہے وہ سدس یا ثلث کے اوپر جو زائد بچے گا یکون للاخوۃ من الاب، یہاں پہ جو ہے وہ جو اخوت من الاب ہے ان کی پاور موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، پچھلے مسئلے میں، یعنی پچھلے مسئلے کی طرح حکم پچھلے مسئلے کی طرح ہے، لیکن پچھلے مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ اخوہ من الاب جو ہوتے ہیں فقط ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ قانون ہمارے سامنے کیا آیا کہ اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی موجود ہو نا، کوئی ایک بھی موجود ہو، تو وہاں پہ جو فقط باپ والا ہوگا نا اس کی کوئی حیثیت نہیں بنے گی۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کوئی بھی موجود نہ ہو، فقط ماں کی طرف سے والے موجود ہیں اور فقط کیا باپ کی طرف سے موجود ہیں،
تو پھر یہاں پہ کیا بچت ہو جائے گی، پھر دونوں کو کیا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ چیز ہمیں کیا ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جو باپ کی طرف سے فقط بھائی ہوتے ہیں وہ تب محروم ہوتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کوئی بھائی بہن موجود ہو. لیکن اگر ماں اور باپ دونوں کی طرف سے کوئی بھی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، فقط ماں کی طرف سے والے ہیں اور فقط کیا ہے باپ کی طرف سے والے ہیں، تو پھر تو کیا دونوں کو ملے گا. پھر دونوں کو ایسے ہی ملے گا کہ آپ جو ہے جو فقط باپ کی طرف سے ہوں گے ان کا حکم وہی ہوگا کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہی والا حکم چلے گا، ٹھیک ہے. جیسے ان کا حصہ ہوتا ہے ویسے کیا ان کا بھی کیا ہوگا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا، سدس یا ثلث ان کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا یکون للاخوۃ من الاب، وہ کن بھائیوں کے لیے ہو جائے گا، بھائی بہنوں کے لیے ہو جائے گا جو باپ کی طرف سے ہیں. یقسم بینہم، ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا، للذکر مثل حظ الانثیین مع اختلاف فی الذکورۃ والانثی، اگر مذکر مؤنث میں اختلاف ہوا تو پھر یہی والا قانون چلے گا، ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین والا. اور اگر اختلاف نہ ہوا تو پھر ان کے درمیان کیا ہو جائے گا، برابر تقسیم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. وفی سورہ، اور اس صورت میں کہ اللہ یکون المتقرب بالاب انثی واحدہ، کہ جب متقرب بالاب کیا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے اس کو آدھی ملتی ہے نا میراث، تو یکون و ایزن بیٹی پھر کہہ گیا یعنی بہن، ٹھیک ہے، کہ متقرب بالاب کیا ہے انثی واحدہ، یعنی باپ کی طرف سے جو قریبی اس کی بہن بن رہی ہے وہ ایک ہی کیا ہے لڑکی ہو. تو یکون و ایزن میراثها، تو اس کی جو میراث ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، ما زاد علی سہم المتقرب بالام. اچھا یہ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف نہیں ہے. ہاں باپ کی طرف سے اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کی جو میراث ہے وہ زائد ہوتی ہے علی سہم المتقرب بالام، اس کے سہم سے زیادہ ہوتی ہے کہ جو متقرب کیا ہو بالام ہو، ٹھیک ہے جی. بعض بالفرض، اسے بعض جو ہے وہ فرض کی وجہ سے ملتا ہے اور بعض کیا ہے بالرد کی وجہ سے ملتا ہے قرابتاً. اب یہاں پہ اس کی میراث کتنی ہوگی یہ سہم میں دیکھیں. سہم میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بہن کیا موجود ہے، اس کو کتنا ملے گا باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے نہیں. نصف میں ہے یا نہیں ہے، ہاں یہ ہے. نصف میں کیا کہا تھا، وَهُوَ لِلْبِنْتِ الْمُنْفَرْدَةِ وَالْأُخْتِ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ فقط، اخت یا فقط باپ کے لیے، لیکن اذا لم يكن مع اخ او جد، اس کے ساتھ کوئی اور بھائی یا بہن نہیں ہونا چاہیے، فقط یہ اکیلی ہو. ہاں باپ کی طرف سے یہ اکیلی ہے تو اس سے نصف ملتا ہے. اب باپ کی طرف سے کوئی اور بہن بھائی تو اس کے ساتھ نہیں ہے نا، وہ ماں والے ہیں نا، باپ والے تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو لہٰذا باپ کی طرف سے یہ اکیلی ہوگی، اس سے نصف مل جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی ابھی یہاں پہ صورتحال کیا بنے گی ہمارے پاس کہ جو لڑکی ہے باپ کی طرف سے اس کی بہن ہے اسے جو ہے وہ آدھی میراث مل جائے گی، ٹھیک ہے جی بالفرض. اور ادھر سے جو ماں کی طرف سے ہے اسے کتنی مل رہی تھی، سدس مل رہا تھا نا، چھٹا ایسے مل رہا تھا، چھٹا اسے مل جائے گا، آدھی سے 3 لاکھ مل چکی ہے، چھٹا اسے مل جائے گا، اور 2 لاکھ جو بچیں گے وہ بھی کیا اس کو مل جائیں گے، ردن مل جائیں گے. اور ہم یہ فرض کریں کہ جو ماں کی طرف سے ادھر کیا ہے بائی ہے، ٹھیک ہے، بائی کو کتنا ملے گا، 1 لاکھ مل جائے گا، اور بہن کو یہاں پہ کتنا مل جائے گا، 5 لاکھ مل جائے گا. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ لڑکی کو لڑکے سے کیا ہے کئی گنا کیا مل گیا ہے، زیادہ مل گیا ہے. اچھا یہ کنفرم ہے کہ جو ماں کی طرف سے ایک لڑکی ہوتی ہے اسے سدس ملتا ہے یا ثلث ملتا ہے. یہ دیکھیں پیچھے سامنے کہ ماں کی طرف سے ایک لڑکی کو سدس ملے گا یا ثلث ملے گا. تعدد ہے وہ تو تعدد ثلث ہے. سدس ہاں یہ ہے سدس سے چھٹا ایسا ملتا ہے. چھٹے سے میں کیا لکھا تھا، وَلِلْأَخِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا یعنی مِنَ الْأُمِّ مَعَدْمِ الْجَدِّ. ماں کی طرف سے جو ہے وہ اگر ایک بہن ہوتی ہے تو اسے کتنا ملتا ہے، سدس ملتا ہے. تو بالکل جو مثال ابھی میں نے آپ کو دی ہے کہ بائی کو جو ہے وہ 5 لاکھ مل جائے گا یہاں پہ، لڑکی کو معذرت، لڑکی کو جو بہن تھی کس کی طرف سے تھی، باپ کی طرف سے تھی نا. باپ کی طرف سے جو بہن تھی اسے کیا ہے نصف فرضاً مل جائے گا اور 2 لاکھ کیا ردن مل جائیں گے. اور جو ماں کی طرف سے بھائی وغیرہ ہے، ایک ہی بھائی ہے فقط، اسے کتنا مل جائے گا، سدس ملے گا. ہاں اخ تھا نا وہاں پہ، للأخ الواحد من الأم والأخت الواحدة منها.
ٹھیک ہے، ماں کی طرف سے ایک بھائی ہو یا ایک بہن ہو، اس کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے، 1 لاکھ ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میراث کی ایک ایسی مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ جہاں پہ کیا ہو گیا جناب علی، لڑکی کو کیا مل گیا؟ 5 گنا زیادہ مل گیا، 5 لاکھ لڑکی کو مل گیا اور لڑکے کو کتنا ملا؟ بھائی کو 1 لاکھ ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر فرق ہو گیا نا۔ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے اور اسے تھوڑا ملتا ہے۔ ابھی تو لڑکی جو ہے وہ اتنا زیادہ لے گئی ہے، بیچارہ جو لڑکا ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔